बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चल रहा है। बनु नज़ीर की जिलावतनी रबीउल अव्वल 4 हिजरी। बनु नज़ीर यहूदियों का दूसरा ताकतवर कबीला था। अब उसने कुरैश से मिलकर चालबाजियाँ शुरू की और उनको मदीने के कमज़ोर हिस्सों का पता बताने लगे। उनका मुसलमानों से मुआहदा था। इस मुआहदे के रौ से अगर किसी मुसलमान या बनु नज़ीर के किसी आदमी के हाथ से कोई शख्स कत्ल किया जाता तो दूसरे पर भी उसके खून बहा अदा करना ज़रूरी था। बनु आमिर के 2 आदमी एक जंगी गलती से एक मुसलमान के हाथों कत्ल किए गए थे, हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमान नामा मौजूद था। उन मक़तूलों के खून बहा मुसलमानों पर वाजिब हुआ। मुसलमानों ने बनी नज़ीर से भी उसमें शिरकत की ख्वाहिश की और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके महल्ले में गए। ज़ाहिर में तो उन्होंने बहुत कुछ देने का वादा किया, लेकिन छुप कर यह साजिश रची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के नीचे बिठाकर ऊपर से एक पत्थर गिराकर मार डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर वही के ज़रिए से मिली तो आप उठकर सीधे मदीने वापस चले आए। बनु नज़ीर ने यह कहला भेजा कि आप 30 आदमियों को लेकर आएँ, हम भी अपने आलिमों को लेकर आएंगे। अगर वो आपकी बात मान लेंगे तो हमको आपकी बात मानने में कोई उज़र नहीं होगा। आपने जवाब दिया, जब तक तुम एक अहदनामा न लिख दो हमको तुम लोगों पर एतबार नहीं। लेकिन वो इस पर राज़ी न थे। यहूदियों का तीसरा कबीला बनु कुरैज़ा कहलाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी दोबारा नए अहदनामे की दरख्वास्त की और उन्होंने कबूल कर लिया। अब बनु नज़ीर ने भी कहला भेजा कि हमको भी ये मंजूर है, बस आप 3 आदमी लेकर हमारे यहाँ आएँ। आपने मंजूर फरमा लिया, लेकिन रास्ते में मालूम हुआ कि यहूदी तलवारें लेकर तैयार हैं कि जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपको कत्ल कर देंगे। आप फिर वापस चले आए। बनु नज़ीर बड़े बड़े किलों के मालिक थे जिन पर उनको बड़ा नाज था और मदीने के मुनाफिक भी उनके साथ थे। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहला भेजा कि तुम दबना नहीं, बनु कुरैज़ा तुम्हारा साथ देंगे और हम भी 2000 की फ़ौज लेकर तैयार है। मुसलमानों को यह हाल मालूम हुआ तो वो आगे बढ़े और बनु नज़ीर के किले को घेर लिया और 15 रोज़ तक घेरे रहे। आखिर वो इस शर्त पर राज़ी हुए कि जिस कदर माल और दौलत ऊँट लेकर जा सके ले जाएं और मदीने से बाहर निकल जाएं। चुनाचे सब घरों को छोड़कर अपना माल व असबाब लाद कर निकल गए और उनमें से उनके कई बड़े रईस अबू राफ़े बिन अबुल हुक़ैक़, किनाना बिन रबी, हुई बिन अख्तब भी खैबर चले गए। वाक़े इफ्क 5 हिजरी। ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ के सफ़र पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। चूँकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था इसलिए पर्दे के साथ सवार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफ़िला वापसी में मदीने के करीब पहुँचकर एक मकाम पर क़याम किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ज़ाए हाजत के लिए लश्कर से दूर चली गई। जब वापस आने लगी तो हार टूट कर गिर गया। उसको तलाश करने देर हो गई। काफ़िला तैयार था और हौदज पर पर्दा पड़ा हुआ था। लोगों ने यह समझा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हौदज में बैठ चुकी हैं। उस वक्त औरतें चूँकि दुबली पतली होती थी इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवार होने या न होने का इल्म न हो सका। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हार को तलाश करके वापस आईं तो काफ़िला जा चुका था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह ख्याल आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा मकाम पर मुझे न पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए किसी को रवाना फरमाएंगे। लिहाजा उसी जगह पर बैठ गई और इंतज़ार करते करते नींद लग गई। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु जो काफ़िले की गिरी पड़ी चीज़ों को उठाने के लिए पीछे रहा करते थे, जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहचान लिया। उन्होंने पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा हुआ था। उस वक्त देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नींद खुल गई तो फ़ौरन चादर ढांप लिया।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کوئی کلمہ نکلا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب بٹھا دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہو گئی اور صفوان رضی اللہ عنہ لگام پکڑ کر آگے کی طرف روانہ ہو گئے اور لشکر میں جا پہنچے۔ آئین دوپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کی جماعت نے دیکھتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگانا شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 1 مہینہ بیماری میں گزارا۔ ادھر مدینہ میں طوفان کھڑا تھا مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا بالکل علم نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص مہربانی جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نہ رہتی تھی تو میں پریشان رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں اور ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے۔ راستے میں ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو کیوں برا بھلا کہتی ہو جو بدر میں شریک تھے؟ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھولی بھالی تم کو قصے کی خبر نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ ام مستح نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا اور بخار چڑھ گیا۔ قضائے حاجت سے واپس ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کی اجازت لے کر میکے پہنچ گئی اور اپنی ماں سے کہا تم کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا اے بیٹی تو غم نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی برائی سے پاک رکھا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تہمت کے احکام قرآن میں نازل فرمائے جس سے ان تہمت لگانے والوں کو سزا دی گئی۔ غزوہ خندق یا احزاب کی لڑائی۔ ذی قعدہ 5 ہجری۔ بنو نذیر مدینے سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنے سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے سرداروں نے مکہ جا کر قریش کو تیار کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ غر سب مل کر 10,000 کی بھاری فوج مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ مسلمانوں کے احد کی لڑائی کا تجربہ ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ ایران کے تھے اس لیے ایران کے جنگی طریقوں سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ شہر کے تینوں اطراف تو مکان اور نخلستان ہیں، صرف ایک طرف کھلا ہوا ہے، ادھر ایک گڑھا یعنی خندق کھودی جائے تاکہ دشمن اس طرف سے شہر میں نہ گھس سکیں۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ باہر نکلے اور خندق کھودنے کی تیاری شروع کر دی۔ 3,000 متبرک ہاتھوں نے 20 دن میں یہ کام پورا کیا اور اس طرح پورا کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں ایک عام مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ کئی دن فاقے سے گزر گئے، اس پر اسلام کے چاہنے والوں کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ ہاتھوں سے مٹی کھودتے اور پیٹوں سے اس کو لاد کر دور دور پھینک آتے تھے اور آواز میں آواز ملا کر یہ شعر گاتے تھے جس کا ترجمہ ہے ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے ہم خدا کے راستے میں لڑتے جائیں گے۔ دشمن اب قریب آ گیا تھا۔ اس کے قریب آنے کی خبریں سن کر بزدل منافقوں کے ہوش اڑنے لگے۔ یہود کا اب صرف ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ مدینے کے پاس رہتا تھا، وہ بھی عہد میں پکا نہ تھا، اس لیے 200 آدمیوں کی ایک جماعت ان کی دیکھ بھال کے لیے الگ کر دی گئی۔ بنو قریظہ اب تک کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ بنو نذیر کا یہودی سردار حوی بن اخطب جو خیبر جا چکا تھا دشمنوں کی فوج کے ساتھ آیا۔ اس نے بنو قریظہ کے سردار کو جو مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے پر اس لیے آمیدہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ باہر کے لوگ تو چلے جائیں گے، پھر مسلمانوں کو اکیلے ہم ہی سے نمٹنا پڑے گا،
یہ کہہ کر ملا لیا کہ میں اس وقت محمد کے خلاف سارے عرب کو اٹھا کر لایا ہوں، ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا موقع ہے، پھر اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کی باتوں سے مجبور ہو کر وہ بھی دشمنوں سے مل گیا، اور رحوی بن اخطب نے اس کو یقین دلایا کہ اگر قریش اور غطفان تم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کفار 20 دن تک مدینے کے ارد گرد گھیرا ڈال کر پڑے رہے اور ان کو شہر پر حملہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی۔ ایک دن کفار نے بڑی تیاری کر کے اسی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد ود نے، جو قریش کا سب سے بڑا بہادر تھا، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر خندق پار کر لیا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑھے اور ایک ہی وار میں تلوار شانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حملے کا یہ دن بڑا سخت گزرا۔ دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں جس قلعے میں محفوظ تھیں وہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان تو ادھر پھنسے ہیں، ادھر اس خالی قلعے میں قبضہ کر لیا جائے، ایک یہودی قلعے کے پھاٹک پر پہنچا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر میدان میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر بنو قریظہ سمجھے کہ قلعے میں بھی کچھ فوج ہے، اس لیے ادھر قلعہ فتح کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ محاصرہ جتنا لمبا ہو رہا تھا، دشمنوں کی آپسی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ قبیلہ غطفان مدینے کی کچھ سالانہ پیداوار لے کر لوٹنے پر آمادہ تھے۔ ان کے ایک رئیس نے، جو پسے پردہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر ان کا مسلمان ہونا کسی کو معلوم نہ تھا، قریش اور یہودیوں سے جا کر الگ الگ ایسی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک رات کو ایسی تیز آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیموں کی رسیاں اکھڑ گئیں، کھانے کی ہنڈیاں چولہوں پر الٹ گئیں۔ سردی میں ہوا کی تیزی نے کفار کے دل کپکپا دیے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے کفار کے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بنو قریظہ بھی کفار کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعے میں چھپ گئے۔ قبیلہ غطفان بھی روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قریش بھی مجبور ہو کر محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے اور جنگ 22 دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ بنو قریظہ کا خاتمہ۔ بنو قریظہ نے جو نازک موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تھا، وہ معاف کرنے کے قابل نہیں تھا۔ رحوی بن اخطب، جو عربوں کے ساتھ ایک جنگ کا بانی تھا، وہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے قبیلے میں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ ختم کرنے کے بعد ہی بنو قریظہ کی طرف رخ کیا، محاصرہ کر کے ان کے قلعہ بند کر دیا۔ مسلمان 1 مہینے تک اس قلعے کو گھیرے رہے۔ آخرکار انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کا معاملہ ان کے حلیف قبیلہ اوس کے مسلمان سردار سعد بن معاذ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کریں ہمیں خوشی سے منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خندق کی لڑائی میں ایک تیر کے زخم سے نڈھال ہو گئے تھے، پھر بھی وہ آئے۔ ان کے قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی خطا معاف کر دی جائے، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہوں وہ قتل کر دیے جائیں اور عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں، مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اسی فیصلے پر عمل ہوا اور یہودیوں کے اس تیسرے قبیلے کا بھی خاتمہ ہوا، اور ان تاجروں کی زمینیں اور جائیدادیں غریب کام کرنے والے مسلمانوں میں بانٹ دی گئی۔